أبا عبد الله يا أبا عبد الله. तमाम आपको जुलूसों में शिरकत तो करनी है, जहाँ भी आपके ज़ाहिर के होगा तमाम जुलूस में आप शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह भी जाएंगे तो वहाँ नज़्म ज़ब्त किया और दूसरे भी अपने भाई को भी समझाए कि नहीं भाई हौसले से सब्र से कोई बात नहीं, सब्र कर लो. ये कोई बुज़दिली की अलामत नहीं होती सब्र करना, ये अक्ल की अलामत होती कि पहले देख लो वाक़े को हुआ क्या है, हालात क्या है, उसके बाद फिर रद्द-ए-अमल देने के लिए वक्त है. बहुत है, कोई ऐसी बात थोड़ी है. 2 महीने 8 दिन है हमारे पास. आपने सारे गुज़िश्ता नहीं देखा रद्द-ए-अमल कितना अच्छा दिया था चेहरों पे. 40 दिन लगे ना, लेकिन 40 दिन के बाद जब हमारा रद्द-ए-अमल आया तो झाग बैठ गए थे सारे मुखालिफिन के, है ना. एक देखिए मुझे अच्छी तरह याद कि आशूर के बाद क्या हुआ था, आपको भी याद है, लेकिन मुझे अपनी वो स्पीच भी याद है, बल्कि वो अब तो रिकॉर्ड हो जाती ना. इसी तो मसला ही है कि जब हमने 40 का ऐलान किया था कि 40 के लिए तैयार हो जाओ, तो वो हैदराबाद से ऐलान शुरू हुआ था. पहले मीटिंग कर ली थी हम लोगों ने, फिर हैदराबाद में इस नाचीज़ ने ऐलान किया था कि 40 चेहरों की तैयारी कर लो. और आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान यहाँ से पारा चिनार तक कोई एक जगह भी नहीं बची ना. तो अजीज़ों है ना, सब बैठे नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना. और फिर कैसा जवाब हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह. और जब घरों से निकले हम निकले, हमारी माएँ बहनें निकली, सब निकले, अल्लाह ने मदद की, मौला ने मदद की, हमारे साथ था मौला. और खुदा का शुक्र अल्लाह ने हमें सुरखुर रखा और पूरी कौम को इज्जत और सरबुलंदी अता की. तो देर से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, 40 दिन की देर से कोई नुकसान हुआ नहीं, फायदा हुआ ना. अच्छे अंदाज में निकल कर आए. सलाम मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर. आइए, मक्के से जा रहे हैं, अपने हामियों को खत लिखे, करबला से भी लिखे थे, वहां से भी खत लिखे, अपना मकसद बता दिया कि देखो मैं जा रहा हूं, तो मेरे साथ जो आओगे वो जान से चला जाएगा. ये मैं पहले बता दूं. मासूम ये लिख रहे खत में, तुम सब शहीद कर दिए जाओगे, जो भी मेरा साथ देगा शहीद कर दिया जाएगा. लेकिन ये याद रखना, जो मेरा साथ नहीं देगा वो नाकामों में शुमार होगा. किसमें शुमार होगा उसका? नाकाम लोगों में शुमार होगा उसका. ये याद रखना, जो मेरा साथ देगा वो शहीद हो जाएगा. ये खत हर जगह भेज दिए मासूम. और इस खत के जवाब में कुछ लोगों ने आना भी शुरू कर दिया. आज भी बहुत सारे लोग आ गए, ये खत जाते थे वो आ जाते, इमाम की खिदमत में पहुंच जाते. सबके एक एक के नाम तारीख में मौजूद है, मैं ले भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ इसके पर. अब मक्के से निकले जनाब सिद्धेश्वर, आप जानते हैं ना. आज एक तारीखी वाक़या आपको बता दें, तारीख सफ़र आपको कराने जा रहे हैं. आप जानते हैं कि हज के अहराम को उम्रे से बदला था, तो हज से पहले निकले हैं, हज से पहले निकले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले. चलिए 5 दिन पहले रखते, जैसे ही है ना 5-6 दिन पहले निकल गए. हम तारीख का तायुन नहीं करते, पहले निकल गए 4-5 दिन पहले. हज के अहराम को उम्रे से बदला निकले. अब जो हाजी निकलेंगे तो उनके और इमाम के निकलने में 1 हफ्ते का फर्क तो हो गया ना, क्योंकि हाजी कम से कम भी निकलेगा तो 13 ज़िलहज को निकलेगा, 10, 11, 12 या 12 की शाम को निकलेगा या 13 की सुबह निकलेगा, तो 1 हफ्ते का फर्क हो गया. ऐसा हो गया. इमाम निकले हैं हज से पहले और ज़ुहैर बिन क़ैन निकले हैं हज के बाद, तो फर्क हो गया ना दोनों के निकलने में. इमाम निकले हैं हज से पहले और जनाब ज़ुहैर बिन क़ैन निकले हैं अपने खानदान के अफराद के साथ, अपने गुलामों के साथ हज करके हज के बाद निकले, तो 1 हफ्ते का फर्क है. बस ये ज़हन में रखिए आप. जब जनाब सैयद शुहदा मक्के से निकले तो रफ्तार बहुत आहिस्ता है, यहाँ तक कि कई मकामात के साथियों ने कहा कि आगे चल के देखा नहीं, ठहर जाओ, 1 दिन और ठहर जाओ, 1 दिन और ठहर जाओ. आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं कि इमाम को किसी का इंतजार है, इमाम को किसी का. अब मैंने क्या कि अर्ज किया आपकी खिदमत में, मक्के से खत लिखेंगे जाओ, मक्के से सबको खत लिखने जाओ, जो आएगा मार दिया जाएगा, जो आएगा कत्ल कर दिया जाएगा. लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे मुजाहिदों को हुसैन ने इकट्ठा किया था. कौन है ज़ुहैर बिन क़ैन? आपको हैरत होगी. ज़ुहैर बिन, जो नहीं जानते, जो जानते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ कि ज़ुहैर बिन क़ैन सिफ़ीन में अली के मुकाबले पर थे. अली के मुकाबले में जो लश्कर था उस लश्कर में थे, मुखालिफीन में थे. अब आइए आपकी समातों को बेदार करने के लिए आपको 1-2 जुमले और बता दूं. आपको याद है ना कि लैलतुल हरीर, वो जो पूरी रात और पूरी दिन जंग हुई थी जिसमें 30-35 हज़ार दोनों तरफ के मारे गए थे, मौला के साथी भी शहीद हुए थे, 10-15 हज़ार. एक दिन की लड़ाई में कम से कम 5,000 दोनों तरफ के मख्तूलीन की तादाद थी. उसी सुबह का वाक़या, रात भर की लड़ाई के बाद
کشتے گنے جا رہے تھے، الگ کیے جا رہے تھے، مولا نے اور مالک اشرف نے گنے تو مالک اشرف نے خوش ہو کر کہا تھا کہ مولا آج تو برابر رہا معاملہ، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے. یاد آ گیا؟ واقعی یاد آیا نا؟ یہی ہوا تھا نا. جناب مالک اشرف نے کیا فرمایا تھا کہ مولا آج تو ایک جیسا رہا، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے. روزانہ امام کے ہاتھوں میں مقتولین کی تعداد زیادہ تھی، آج برابر ہو گئے. امام مسکرائے، شاباش دیے، ہاں مالک بالکل ایسے ہی ہے، جتنے ہم نے مارے اتنے تم نے مارے، لیکن ایک فرق ہے ہمارے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں. اور مالک بڑا حیران ہوا. مالک نے کہا یہ کیا ہوا بھائی مولا، یہ کیسے ہوگا؟ کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری تلوار کے سامنے جو آیا تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ کہا بالکل مارا، دشمن کا آدمی تھا، جو میری تلوار جو میرے مقابلے میں نے مار دیا. کہ بھائی یہی تو فرق ہے مالک، جو تمہارے سامنے آیا تم نے مارا، میں مارنے سے پہلے دیکھتا تھا اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا، یہ ہے زہیر بن قین جو نامعلوم کتنی بار علی کے سامنے آیا ہوگا، علی نے رخ پھیر لیا ہوگا، آج میرے مقابلے میں ہے، کل میرے بیٹے کا قوت بازو بن کر آئے گا. یہ ہے یہ ہے زہیر بن قین جن کا میں بتانے جا رہا ہوں. پیٹ میں اب سمجھ میں آ گیا وہ راز جو مولا نے فرمایا کہ دیکھ کے اسلاف کو دیکھ کے مولا وار کرتے تھے کہ اس کے ظلم میں کہیں تو اب کبھی کبھی کہیں کوئی ہر نکل کے آ جاتا تو سمجھ لو انہی میں سے کسی کا ہوگا جو علی کی تلوار سے بچ گئے تھے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. تو اتنی رفتار آہستہ رکھی جناب سید الشہداء نے کہ ذی حشم لکھا ہے بعض جگہ، لیکن اصل نام ہے مقام کا ذی حشم. یہ ذی حشم کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا مڈ وے تھا عراق جانے والوں کے لیے. جو مکے سے عراق جاتے تھے ان کے درمیانی راستے ڈیرے، جیسے آج کل ڈیرے کہلاتے ہیں کہ جگہ تھی، مختلف کیمپ لگے ہوئے، یہاں لگے ہوئے، وہاں ٹھہرتے تھے. یہاں پانی بھی مل جاتا تھا، کھانا پینا بھی مل جاتا تھا. ذی حشم بہت مشہور مقام، اب نہیں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، مسافروں کے لیے بہت مشہور جگہ تھی اور اس کے واقعات بہت بے شمار واقعات ہیں تاریخ میں. منزل ذی حشم کے ہے سین اور میم، ذی حشم بھی کہیں لکھا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا، اصل نام ہے ذی حشم سین کے ساتھ ہے. تو ذی حشم میں منزل ذی حشم میں پہنچ گئے امام. اب یہ بہت لیٹ آہستہ آہستہ آتے آتے امام پہنچے ہیں اور شام کو زہیر بن قین کا قافلہ بھی پہنچتا ہے. اچھا ٹھہرنا ضروری ہے یہاں، مطلب ہی نہیں ٹھہرتے آگے چلے جاتے زہیر. ٹھہرنا اتنی ضروری کہ میں نے وجہ بتا دی کہ مڈ وے ہے ایک طرح کا. اب یہاں جو ہے خوراک بھی لینی ہے، پانی بھی لینا ہے، ٹھہرنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، جانوروں کو دانا پانی بھی دینا. سمجھ میں آ رہا ہے پس منظر؟ کیونکہ جگہوں کے نام آپ سنتے ہیں لیکن یہ تاریخی پس منظر معلوم ہو تو آسان، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مخالفت تھی، جانتا تھا زہیر بن قین تو وہاں ٹھہرا کہ وہی آگے چلا جاتا، کہیں اور ٹھہر جاتا. اس لیے بتا رہا ہوں یہاں ٹھہرنا ضروری ہوتا تھا. یہ ضروری سے مراد مجبوری تھی، یہاں ٹھہرا جائے، جانوروں کا کھانا وانا دانا پانی لے لیا جائے، اپنے اوپر کچھ استراحت ہو جائے، پانی مل جائے گا، غذا مل جائے گی، کھجوریں مل جائیں گی، سب مل جائے جو بھی ہے. پھر یہاں سے نئے سرے سے تازہ دم ہو کے بھی لوگ سفر شروع کیا کرتے تھے. لہٰذا میں نے بتا دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی میدان تھا یہاں امام حسین نے خیمے لگا دیے، نہیں، ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں مختلف ڈیرے بنے ہوئے تو تھے پہلے سے، کیونکہ مسافروں کو ٹھہرنا ہے نا، مسلسل مسافر آ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو مختلف جگہ جیسے آج مختلف ہوٹلیں نہیں بنی ہوئی ہوتی، ہوٹل کیسے مقامات ہیں، ادھر بھی ہوٹل، ادھر بھی ہوٹل، ادھر ہوٹل، اس طرح کے ڈیرے بنے ہوئے ہوتے تھے ذی حشم میں. تو وہ جناب آ کے ٹھہر گئے. جب زہیر بن قین پہنچے تو ٹھہرنا تو ضروری ہے نا، کیونکہ پورا قافلہ اس کے ساتھ، پانی بھی لینا ہے، دانا پانی بھی لینا ہے، جانوروں کی غذا بھی لینی ہے، اپنے لیے بھی کچھ لینا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے پورا قافلہ. اس کے بعد بھی 60-70 لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد، عورتیں، بچے، غلام، کنیزیں، سب ہیں اس کے ساتھ. تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنا ڈیرا کہاں لگایا، یعنی اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا، تھوڑا دور. اب سمجھ میں آئی بات؟ جناب سید الشہداء ٹھہرے ہوئے پہلے سے آ گئے. جیسے صبح امام حسین السلام پہنچے تو شام کو یہ پہنچا، یا شام کو امام حسین السلام آئے تو صبح یہ آیا دوسرے دن. لیکن جب اسے معلوم ہوا تو اسے دور احتیاط کہ بھائی یہ آج کل ان کا مناقشہ چل رہا ہے. اچھا اس نے صفین کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ تھا نا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کا دل کھٹا ہو گیا. تو یہ غیر جانبدار جیسے نہیں تھے، نیوٹرل لوگ، اس طرح کی زندگی گزارا تھا، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. تاجر بہت بڑا، سرمایہ دار طبقے کی نمائندگی کرتے تھے 2-3 آدمی، یاد رکھیے گا کربلا میں. ایک جناب مسلم بن اوس حجف، ایک جناب زہیر بن قین، ایک حبیب بن مظاہر. بہت امیر لوگ، پیسے والے لوگ. تو ان میں سب سے نمایاں جو پیسے والے تھے وہ کون تھے؟ جناب زہیر بن قین. ان کا تجارت
پھیلی ہوئی تھی پورے شام تک، یورپ تک، یعنی شام کے ذریعے انطاکیہ تک پھیلی ہوئی تھی زیادہ. اتنے امیر تھے سرمایہ دار طبقے کے لیے، اور بڑا قافلہ ان کا شاندار خیمے میں لگ گئے ان کے بیٹھے ہوئے، اور اپنے کہا دور رہو گے ان سے، ان کا آج کل چل رہا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ چل رہا ہے مناقشہ، ہمیں دور رہنا چاہیے ان سے، تو دور رہے. اب جب صبح ہوئی، دوپہر کا کھانا لگا نہیں، دوسرا دن آ گیا، اب شام کو اٹھ کے جانا. اب وہ جناب کھانا وانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سب دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑا سا خیمہ، خیمے کھول دیے جاتے تھے اندر. ایسے خیمے یہ نہیں سمجھے گا ٹپیکل جو ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی تھے، لیکن کچھ بڑے خیمے، اتنے بڑے خیمے ہوتے تھے کہ انہی میں مسجد بنا دی جاتی تھی، ان میں کھانا لگا دیا جاتا تھا، بڑی بڑی چادریں. اب دیکھا ہوگا یقیناً آپ نے، جب یہ زلزلہ آیا تھا تو اس میں بڑے بڑے خیمے نصب کیے گئے تھے، جس میں ایک میں مسجد، ایک میں کھانا پینا، یہ سب بڑے بڑے خیمے تھے. وہ بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، لگا دیا کھانا. جب کھانے میں بیٹھا تو اس نے غلام نے آ کے کہا کہ حسین کا قاصد ہے. حسین کا فرزند رسول نے قاصد بھیجا، پیغام بھیجا. تو اس نے منع کر دیا، کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں، واپس بھیج دو اس کو، مجھے کوئی کام نہیں، اس واپس بھیج دو. تو اس نے کہا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا. حسین نے اپنے بیٹے، یہ اچھا میں نے پہلے عرض کیا آپ کو نہیں، یہاں یہ کسی مجلس میں کہ جناب علی اکبر کا جو لقب ہے نا شبیہ پیغمبر، یہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ مدینے کے صحابہ کے ذریعے گیا تھا نا کہ حسین کا بیٹا، تو جاتے جانے سب کو معلوم تھا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر. تو حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا علی اکبر کو، شبیہ پیغمبر کو. پھر بھی یہ راضی رکھا کہ نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں نہیں ملنا چاہتا. تو پوچھتے خیمہ سے دوسرے خیمہ جو خواتین کا ہوتا تھا، وہاں سے اس کی بیوی سن رہی تھی. اس کی بیوی نے اس کو غیرت دلی، کیا بات کرتا ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، نہیں مانتا، نہیں عمل کرنا، جو کہتی جو تو پسند نہیں آتا. معلوم نہیں کہ شبیہ پیغمبر ہے، حسین کا بیٹا، بات تو کر، ملنے میں کیا حرج ہے، ملنے میں کیا ہے. پھر اٹھ کے گیا، جب بیوی نے خیرت دلائی کہ بات تو کرو. پھر یہ باہر آیا، باہر آ کر دیکھا. اب یہ خود ہی دیکھ کے پہلے تو کہتے ہیں نا کہ پہلا تیر تو وہی دل میں لگ گیا، وہ حسن اکبر جو دیکھا. تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. وہ ہمارے دوست ہیں محمد علی وفا، بہت اچھی ان کی منقبت ہے، بہت اچھی. آج بھی نہیں، میں 25-30 سال پہلے سنی تھی. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، دوسروں کے شعر لوگ اپنے نام سے لگا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں، بتا بھی نہیں سکتے کسی کو، سب کا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس منقبت کے ساتھ بھی یہ شعر ہوا، کوئی 2 شعر لے کے بھاگ گیا، کوئی 1 شعر لے کے بھاگ گیا، اپنے اپنے نام سے بیچ میں گھسڑ کے ایک شعر لگا دیا. حالانکہ 25-30 سال پرانی منقبت ہے. خیر یہ کہنے کی بات ہی نہیں، مگر نکل گئی مجھ سے، دل جلا ہوا تھا، نکل گئی بات. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. جناب علی اکبر کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے، جب حسن کے بارے میں نے شاعر کا نام پہلے بتا دیا، محمد علی وفا، پڑوسی ملک ہیں. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا وہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. اسی کا ایک شعر اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا، آدھا علی اکبر کا. صلوات لگی محمد آل محمد پر. اب زندہ وہ بھی ہے جناب یوسف علیہ السلام کا ہونا نا، اس پر یوسف دمی ساجد بیضا داری انچ خوبا ہمیں داران کو تنہا داری. اقبال کا شعر جناب. اب یہ مثل یوسف دیکھا مبہوت رہ گئے، سکتے میں آ گیا. زہر بن قین سلام کرنا پڑا. اب جب اچھا عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ قاصد سے اندازہ لگاتے تھے کہ پیغام کی اہمیت کیا ہے. غلام کو بھیجا جا سکتا تھا، دوست کو بھیجا جا سکتا تھا، بھائی کو بھیجا جا سکتا تھا. بیٹے کو بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم پیغام. سلام ہو، جناب علی اکبر پیغام دیتے ہیں کہ میرے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ وقت دے دیجیے. یہاں پہ بھی یہ پہلو کر رہا ہے، چاہتے ہیں کہ نہ ملے. پھر اس کی بیوی نے کہا ملنے میں کیا حرج ہے، فرزند رسول سے مل تو لیں گے، ملنے میں کیا ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے. موقع ملا ہے فرزند رسول کی زیارت کر. حالانکہ یہ شیعان علی میں نہیں ہے، میں بتا چکا آپ، شیعان علی میں نہیں ہے، لیکن سمجھدار ہے، باشعور ہے. اسی لیے صفین کے بعد الگ ہو گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ بھائی معاملہ ادھر بھی عین غین ہے، رہتا دوسری طرف تھا نا، معلوم تو تھا نہیں.
اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اب اس میں ٹھہراؤ آ جاتا طبیعت میں. پھر جناب علی اکبر سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملنے کو تیار ہوں. جناب سید الشہداء آئے اور بس اتنی ہے تعریف. اس کے آگے جو کہتا ہے تو اس کو پھر وہ غلط کہتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ بات کیا بھی یہ کتنی بھی نہیں. جناب سید الشہداء نے ہاتھ پکڑا زہیر بن قین کا اور ایک تیسری طرف لے گئے, یعنی ادھر ان کا خیمے ادھر ان کے خیمے, ایک دوسرے طرف اکیلے تنہائی میں جا کے کچھ باتیں کی. اور تنہائی میں جو باتیں ہوئی وہ کرنے کے بعد اب زہیر واپس پلٹے. اب جب واپس پلٹے تو کہا اٹھاؤ خیمے میں, اٹھاؤ سامان اٹھاؤ. غلاموں کو کہا جاؤ سب آزاد, تم سب میرا باؤ جاؤ چلے جاؤ سارے, میں جا رہا ہوں, مجھے میری منزل مل گئی. یہاں تک کہ وہ زوجہ جس نے راہ ہموار کی تھی حسین سے ملنے کے لیے اکبر سے ملنے کی, اسے کہتا جا میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا. وہ اس سے لڑنا شروع کر دیا اس نے کہ میں نے تجھے راستہ دکھایا, مجھے کہتا ہے مجھے آزاد کر دیا, میں تیرے ساتھ جاؤں گی. اب اس منزل کی طرف جاتے اس کا بھائی اور یہ خود اور اس کی زوجہ سب سامان مان دے دیا, بانٹ دیا کہ کچھ نہیں چاہیے, گھوڑے اونٹ جو ہے سب لے جاؤ آپس میں بانٹ لو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. کیا بات ہوئی نہیں معلوم, لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جس کو واپس بھیجنا تھا بھیج دیا. کہیں بھی کوئی ایک سپاہی تھا حسین ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے بلا رہا تھا, اور کیا معلوم یہی بتایا ہو کہ تیرے بغیر لشکر مکمل نہیں ہے, تیرا نام میری فہرست میں ہے. شاید اتنا مطلب کیا بتایا کیا نہیں بتایا نہیں معلوم. لیکن زہیر وہ مجاہد ہے جو اس وقت تک, اس سے پہلے تک دشمن تھا, مخالف کیمپ میں تھا, شیعان علی میں نہیں تھا. حسین سے بات ہوئی, کیا بات ہوئی, اسے ایک بات نے اس کو یہاں تک لے کر اور یہاں پہ آنے کے بعد آیا ہے. اور یہ اتنا بڑا مجاہد, ابھی میں مصائب نہیں پڑھا لیکن ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد. ابھی کل ساتھ ہوا ہے, اور شب عاشور یہی زہیر بن قین ہے جو جناب عباس سے گفتگو کر رہا ہے. کس موقع کی گفتگو بتاتے ہیں مسائل میں آ کے آپ کو, لیکن ابھی پھر ایک دم ماحول بدل جائے گا. ابھی وہاں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں, سمجھ رہے حسین بتانا چاہتا ہے کہ جہاں بھی کہیں ایک حر ہے, حر سے مراد مرد آزاد, وہ حر تو ہے ہی اپنی جگہ, جناب حر تو نہیں ہے ایک مجاہد نہیں ہے, حر یعنی مرد آزاد. جو آزاد مرد ہے وہ کبھی اپنے گلے میں غلامی کا توق نہیں ڈالتا, غلامی کی بیعت نہیں. یہی حسین کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے, یہ سب کے لیے پیغام ہے, قیامت تک کے لیے حسین کا پیغام, اگر تمہارا دین نہیں تو مردوں کی غیرت تو رکھو, آزاد لوگوں کی غیرت تو رکھو. عربوں میں ہوتے تھے نا ایسے لوگ کہ دین نہیں ہے مگر بہادر بہت ہوتے تھے, شجاع بہت ہوتے, غیرت مند بہت ہوتے. تو حسین نہیں کہتے تھے, آخر میں یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا دین نہیں تو کم سے کم ایک غیرت اور حمیت رجل کی جو ہوتی ہے, مرد کی, وہ تو رکھو اپنے اندر. اور یہ رجل پہ یاد آ گیا مجھے, اچھا وہ یاد آ گیا, اس رجل کی تشریح کرنے کو میں نے آپ سے کہا تھا, آج کیے دیتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے حسین کے ساتھ جو ہے نا وہ مؤنث مذکر والا مسئلہ نہیں ہے, رجل ہے. رجل کسے کہتے ہیں؟ ابھی رجل کی تشریح کر دیتے ہیں آپ کے لیے 5 منٹ, یہ بھی آج آپ سب کے لیے تحفہ ہوگا. رجل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں نا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ مرد ہیں, من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مرد ہیں. اچھا مومنین تو خود ہی مذکر ہے, کیا مطلب مردوں میں کچھ مرد ہیں, مومنین میں کچھ مرد, تو سارے مرد نہیں ہے کیا؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے. ابھی بتائیں گے تشریح سمجھ میں. من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مرد. یاد رکھیے یا من المؤمنین میں خواتین بھی شامل ہیں, کیونکہ باب تغلیب ہے نا, جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات علی محمد. مذکر ہے نا, ساری مذکر کی ضمیریں ہیں نا, ضمیر مذکر کی ہے, لیکن مؤنث میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باب تغلیب ہے نا, باب تغلیب غلط کو غلبہ مذکر کہتے مذکر. تو یہاں من المؤمنین میں یاد رکھیے گا صرف مرد مراد نہیں ہے, من المؤمنین سے مراد ہے سب مومن و مومنات. پس ان مومنین مومنات میں کچھ مرد ہیں. اب میں معنوی طور پہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, عربی کے اعتبار سے یاد رکھیے گا, اور یہ معنوی ہمیشہ یاد رکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ رجل کا مصداق مذکر ہی ہو. ابھی جب مثال دیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا.
یہاں رجال سے کیا مراد ہے؟ وہ صفات مردانہ، یعنی وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دلیری، من المومنین رجال. تو تاریخ میں، پورے تاریخ میں مومنین میں سے مردوں کی قربانیاں ہیں یا خواتین کی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا یہاں مومنین سے مراد ہے سارے مومنین و مومنات، من المومنین رجال، جس نے قربانیاں دی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس رجال میں شامل ہے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. نہیں ابھی معنی مکمل نہیں پہنچایا میں نے آپ کے پاس. یہ معنی مکمل تھوڑی، اس میں تو 10 اعتراض آ جائیں گے مجھ پہ ابھی. اب بتاتے ہیں آپ کو کہ رجل کسے کہتے ہیں، اسی کے معنی سمجھا رہے تھے آپ. رجل ہوتا کون؟ یہ تو طے ہو گیا کہ مذکر تو سب ہیں. آئیے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. لیکن ماشاءاللہ سارے چہروں پہ رونق آ گئی، چمک آ گئی. تو ذکر ہی ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے مولا کا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ؟ ضرور بس ضرور، یعنی ایسے ہی ہوگا. اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں مستقبل کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول انشاءاللہ نہیں کہا نا. اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرے حبیب انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے. یہ اس حدیث میں انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جو خبر آئی ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو خبر پہنچانے میں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ خبر دی جا رہی ہے. لیکن چلیے بات کو آگے بڑھائیں. یہ بتائیے کہ 39 دن تک جن کو علم دیا تھا وہ مرد نہیں تھے؟ مرد ہے نا. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا میری بات. میں ترجمہ ایک معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. سب مرد تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. پھر حضور فرما رہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں مرد کو دوں گا. سب اعتراض کرتے نا، سوال کرتے اللہ کے رسول سے کہ اے حبیب وہ جو پہلے کہتے کہ ہم مرد نہیں تھے کیا؟ سوچئے نا. لیکن کسی نے بھی اعتراض کیا نہیں کیا، کسی نے سوال کیا نہیں کیا. ابھی جو جا رہے ہیں ہم بھی تو مرد ہیں. کیوں؟ عرب تھے، سب عرب تھے، جانتے تھے مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے. مذکر ہونا اور ہے. آپ جانتے ہیں نا عربی میں ایک معنی کے لیے کتنے لفظ ہیں، اور کبھی بہت سارے معنی کے لیے ایک لفظ ہے نا. کبھی بہت سارے معنی کے لیے ایک لفظ عین عین عین، اور کبھی ایک معنی کے لیے بہت سارے لفظ، جیسے اونٹ کے نہ معلوم کتنے نام، اسد شیر کے نہ معلوم کتنے نام. یہ عربی زبان کا ہے نا، کمالات عربی زبان کے. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب مذکر اور ہوتا ہے اور مرد بس رجل. اس رجل میں جتنی بھی صفات ہیں مرد کی وہ سب شامل ہیں. مذکر ہو سکتا ہے، مذکر میں ساری صفات نہیں ہو سکتی مردانہ. ممکن ہے بہادر نہ ہو، ممکن ہے باشعور نہ ہو، ممکن ہے عالم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ساری سی باتیں نہ ہو، مذکر ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا غَدًا رَجُلًا، کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، یعنی ساری مردانہ صفات کا حامل ہوگا. کرارن غیر فرار، ڈٹ جانے والا ہوگا، واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ رجل یا فرما دیجئے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا رجل کا معنی؟ مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے. ورنہ سب اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی تو مرد تھے. یہ جانتے تھے کہ جہاں رجل استعمال کیا جائے گا اس رجل کا معنی کچھ اور بن جائے گا، اس رجل کا معنی الگ بن جائے گا. یہ رجل جب آپ نے کہا تھا حبیب نے مظاہر کو الی الرجل الفقیہ، اس مرد فقیہ کے لیے، تو اس کا مطلب ساری صفات تھی. اسی لیے غیرت بھی ہے، حمیت بھی، کیونکہ رجل ہے. تو زہیر بن قون کون ہے؟ رجل ہے.
رجل یعنی غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، علم بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت، ساری صفات اس میں جمع ہے، جب جا کے رجل بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ رَأَيْتَ رَجُلًا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ قَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا۔ تو سب انتظار کر رہے تھے نا کہ شاید ہمارے ہاتھ میں علم، شاید ہمارے ہاتھ میں علم، شاید ہمارے ہاتھ میں علم۔ اور جب صبح خیمے کے باہر جمع ہوئے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گرا کے جھکا کے اپنی گردن نکالو، شاید میرا نام آ جائے۔ نہیں، خود سوچ لینا چاہیے تھا کہ 39 دن تک جاتے رہیں گے آپ حضرات، تو اگر دوبارہ آپ ہی کو لینا مقصود ہوتا تو ضرورت کیا تھی؟ جاتے رہے سارے تو، لیکن بہر کیا کیا جائے، برا بلک جاتا ہے، لوگوں کو برا مان جاتے ہیں بہت جلدی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو حسین چن چن کر کہاں رجل ہے۔ اب یہ رجل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 13 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 18 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 90 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 80 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 60 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل جون غلام ابوذر کی طرح 70 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صفات ساری ہے نا۔ اس لیے حسین ایک یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جو لشکر حق ہوتا ہے، حق کا لشکر ہوتا ہے، اس میں سن و سال کی قید نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے شک 10 سال ہوں، 20 سال ہوں، 100 سال، لیکن اتنا معلوم ہے کہ زمانہ قریب ہے ظہور کا، یہ یقین رکھیے گا، اطمینان رکھیں۔ اور وہ کل جو میں نے بات کی تھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی مشکلات بڑھ رہی ہیں نا، تو سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے نہیں گھبراتے، یقین کی منزل پہ رہو اور شکر ادا کرتے رہو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس دین پر پیدا کیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، آج اگر تھوڑا سا غور کرو گے نا زمانے کے حالات کو، تو سجدہ شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے۔ مشکلات مت دیکھو، یہ مشکلات اسی وجہ سے ہے کہ تم حق پر، اس پر شکر ادا کیا کرو کہ ساری دنیا تمہاری دشمن کی، یہود تمہارے دشمن، ہنود تمہارے دشمن، نصارہ تمہارے دشمن، باقی تمہارے دشمن، ان کے جو انڈے بچے ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہے نا، سارے تمہارے دشمن۔ یہی تو شکر ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کہیں کی دشمنی، یہاں بھی دشمنی، وہاں بھی دشمنی، ارے خدا کے بندو، یہی تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم حق پر۔ اس لیے معیار یاد رکھو، معیار آج آپ کو بتا، جب سمجھ میں نہیں آئے نا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اپنے مخالف کو دیکھا کرو۔ اگر مخالف سچا ہے تو تم باطل ہو، مخالف سچا ہے تو تم باطل، مخالف ظالم نہیں ہے تو تم باطل ہو، مخالف اتہامات نہیں لگاتا تو تم ظالم ہو، مخالف قاتل نہیں ہے تو تم باطل ہو، مخالف عورتوں بچوں کا قاتل نہیں تو تم باطل ہو، مخالف لوٹ مار کرنے والا نہیں تو تم باطل ہو، مخالف تمہارے گھروں کو، عبادت خانوں کو جلانے والا نہیں تو تم باطل ہو۔ اور اگر نہیں، مخالف کون؟ نہ بچوں پہ رحم کھائے، نہ بوڑھوں پہ رحم کھائے، نہ مردوں پہ رحم کھائے، نہ خواتین پہ رحم کھائے، نہ حاملہ عورتوں پہ رحم کھائے، ان کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو گولیاں مارے، عبادت خانوں کو اڑا دے، عبادت گاہوں کو تباہ کرے، مسجدوں کو تباہ کرے، امام بارگاہ کو تباہ کرے، بم بلاسٹ کرے، دھماکے کرے، ٹکڑے اڑ جائیں بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، ایسا تو پھر شکر ادا کرو نا کہ تمہارا دشمن باطل ہے، تم حق پر ہو۔ یہ ظلم و ستم جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا۔ ظلم و ستم کا مطلب یہ کہ حق نہیں ہے۔ حق کہاں ہوگا؟ جہاں مظلومیت ہوگی، جہاں مظلومیت ہوگی۔ زمانہ آ رہا ہے نا قریب۔ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں، بس امام کو لشکر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سپاہی بننے کا شوق نہیں؟ دل سے بتاؤ نا، دل پہ ہاتھ رکھو، شوق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے، بولو نا ہے، ہم سب کو شوق ہے، لیکن انسان سوچتا میں کیسے بنوں گا؟ امام کے لشکر میں تو خالی 40 ہوں گے، یہ کہتا ہے 313 ہوں گے، میں کہاں 313 میں بھائی، ہے نا؟ انصاف پسند ہوتا ہے مومن، کہتا میں کہاں 313 میں بھائی، میری اوقات کہاں۔ کسی نے کہا نہیں 750 ہوں گے، اللہ کے بندو کس نے کہا یہ؟ بے شک امام کی 40 جس کو کہنا چاہیے کمانڈر، جنرل، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 40 کون؟
جیسے کربلا میں حسین کے بعد پر، یعنی زمین نے اپنی تنابیں کھینچی اور یہ 40 پہلی آواز کے ختم ہونے سے پہلے امام کی خدمت میں، پابا رکا، ان کو کہتے ہیں پابا رکا، سوتے بھی ہیں تو پابا رکا، تیار، کچھ نہیں چاہیے، آواز ختم نہیں ہوگی، پہنچ جائیں گے 40۔ یہ وہ ہے 40 جرنل امام کہ آواز ختم نہیں ہوگی اور یہ امام کی خدمت میں، یعنی زمین اپنی تنابیں سکیڑ لے گی، سمیٹ لے گی، ان کے لیے ایک پل میں پہنچ جائیں گے امام کی۔ 313 لشکر ہے، لشکر، اس 40 کے نیچے 313 کمانڈر، پھر 313 کے لیے نیچے لکھا ہے 732 یا پتہ نہیں 736۔ لشکر کتنا بڑا ہے جانتے ہو؟ پہلا سرا شام میں ہوگا، آخری سرا خراسان میں۔ کس نے تم کو کہہ دیا کہ تمہارا نام کہاں سے آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ جب اتنا بڑا لشکر ہوگا، اتنی بڑی فوج، یہ بتاؤ فوج کے خدمت گزاروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندو، اللہ کے، میں بالکل عقلی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جب فوج چلتی ہے بھائی، ان کے کھانا پکانے والے، ان کے کپڑے دھونے والے، ان کا سامان دھونے والے، ان کا سامان اٹھانے والے سب فوجی کہلاتے ہیں۔ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی فوجی ہوتے ہیں، کلینر بھی فوجی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے بھی فوجی ہوتے ہیں۔ یہ پورا لشکر امام کا ہوگا تو اللہ کے بندو دعا کیا کرو، کبھی ایسے نہ بیٹھو بغیر دعا کے، ارے معمولی سپاہی تو بنوں گا، سپاہیوں کا سامان سر پہ رکھنے والا بھی تو چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک لشکر ہوگا، لشکر، اس لشکر میں ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر سپاہی کی ضرورت ہے، اور لشکر میں جس شعبے کا بھی ہو وہ سپاہی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سپاہی کہلاتا ہے۔ زندہ زندہ مردہ مردہ، یا اس نے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوگا ہمارا نام؟ بالکل ہوگا ہمارا نام۔ کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ دل سے پکاریں گے نام نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال دے دوں، امام کو لشکر چاہیے، اس میں ہر طرح کے سپاہی چاہیے، ٹرینڈ بھی چاہیے، توانا بھی چاہیے، کمزور کو بھی امام رد نہیں کرے گا، چلو اس کو بھی لے آؤ، کوئی نہ کوئی کام تو کرے گا، یہ بھی، اس کو بھی لے لو۔ تو ہر لشکر کی ڈرل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کرائی جاتی ہے نا؟ بس یہ ہر سال چہلم پہ، یوں سمجھ لو امام زمانہ اپنے لشکر کو نجف سے کربلا تک ڈرل کرا رہا ہوتا ہے، مشق کرا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنے قدم چل سکتے ہو چلو، جتنا میرا ساتھ دے سکتے ہو دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھ میں؟ یہ مشق ہے، یہ ایکسرسائز ہے۔ اور جہاں اس لشکر میں کسی کو رد نہیں کیا جا رہا، کسی کو فیل نہیں کیا جا رہا کہ نہیں جتنا چل سکتے ہو چلو۔ اب یہ بتاؤ اس لشکر میں صرف مرد ہیں؟ خواتین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، معذور، ہاتھ پیر کٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بیساکھی پہ چلے جا رہے ہیں، ویل چیئر پہ چلے جا رہے ہیں، بوڑھے 100 سال کے۔ کیوں؟ امام یہی تو بتا رہا کہ سب میرے سپاہی ہو۔ اور اس لشکر کی خوبی بتاؤں آپ کو، 4-4.5 کروڑ ٹوٹل تھے جب 1 سال پہلے کووڈ سے پہلے جو تھا، 4 کروڑ 60 لاکھ کا فگر دیا تھا عراقی گورنمنٹ نے، جہاں تک مجھے یاد ہے اتنے آئے تھے، ہے نا؟ جتنے بھی مذہبی اجتماعات ہیں، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، گیا بھی ہوں، دیکھے بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں ان اجتماعات میں، کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے، سب کچھ دیکھا۔ آپ بس اس اشارے کو سمجھ لیجیے کہ سب کچھ دیکھا ہے نا۔ قسم کھا کے کہا، نجف سے کربلا تک لاکھوں کروڑ آدمی جاتا ہے، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، معصوم بچے، جوان بچیاں، قسم کھا کے کہا۔ اور تم دیکھ لینا، تجربہ کر، کسی آنکھ میں تمہیں میل نظر نہیں آئے۔ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم
خدا کی قسم کتنے محبوب چلے جا رہے ہیں، ماں باپ سے بچھڑ گئے، کعبے سے بچھڑ، کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ منزل کربلا ہے، منزل حسین ہے، سب کی توجہ ہے صرف کربلا کی طرف، کسی آنکھ میں تم میل نہیں دیکھو گے، کسی آنکھ مطمئن اطمینان سے بچے بچیاں سب، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کتنا نہیں جانتے ایک دوسرے، مگر کسی کو مشکل میں دیکھا کیسے آگے بڑھتے ہیں اس کی مدد کے لیے، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، یہاں کے لوگوں، یہ فرق ہے اور جگہوں میں اور نجف سے کربلا جانے میں، کیوں؟ اس لشکر کا نگہبان ہے امام زمانہ، اس لشکر کا سالار ہے زہرا کا لال، اس لشکر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں 14 معصوم، اس لشکر میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں بیویاں، خواتین کے ہجوم کے درمیان زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور بچیوں کے درمیان کہیں نہ کہیں معصوم سکینہ ہے، یہ روحانی لشکر ہے، روحانی لشکر، اور جب کربلا کے قریب پہنچتا ہے نا، ایک کربلا وہ شہر ہے، وہ مقام ہے، ایک کربلا ہے صوبہ، یاد رکھنا، جیسے کربلا کا آغاز ہوتا ہے کافی پیچھے 20 25 30 کلومیٹر پہلے سے کربلا لکھا ہوتا ہے بورڈ کہ کربلا کا آغاز، تو مراد ہوتا ہے وہ ایریا ضلع کربلا شروع ہو رہا ہے، تو وہاں شروع ہوتا ہے، یہاں کی روایت جانتے نا، جب کربلا میں داخل ہوتا ہے زائر، کہیں سے بھی داخل ہو، یہ عجیب ہے، پہلے عباس کا روضہ ہے، پہلے عباس، اور اسی لیے علماء فقہا آپ نے دیکھا کہ یہاں وہاں عقیدے کا عالم کیا ہے، فقہا آیات و زام چلے جا رہے ہیں پیدل، 90 سال 80 سال عمر ہے، علماء چلے جا رہے ہیں پیدل، نہ کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں بھائی، بوڑھا ہے تو ویل چیئر پہ چلے جا رہے، میں نے مراجعوں کو دیکھا ویل چیئر پہ چلے جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، کیوں؟ کربلا ہے، منزل کربلا ہے، حسین کی طرف، بس جب اس کی یہ زائر خاک آلود کر، میں جب گیا تھا پہلی بار تو مجھے بڑا ایک شرمندگی کا احساس ہوتا تھا کہ 3-4 دن ہو گئے، میرے کپڑے خراب ہیں، میرے پیر خراب ہے، کہاں جاؤں وضو کرنے، کدھر جاؤں، کہاں دھوؤں ہاتھ پیر، وضو تو خیر کر ہی لیتے تھے، لیکن یہ حلیہ ہے کیسے جاؤں، روزے میں کیسے جاؤں، حاضری کیسے دوں، نہیں، پھر مجھے ایک مجلس سنی، ایک فقیہ کی مجلس، مجتہد، بیٹھ گیا بات، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے میرے سوال کے جواب میں وہ مجلس پڑھو، حسین تو یہی خاک آلود پہ پسند، یہ میلا کچھ اللہ لباس جو 3-4 دن میں ہو جاتا ہے پسند ہے، یہ نیند میں ڈوبا ہوا چہرہ، خاک لگی ہوئی چہرے پر، بال بکھرے ہوئے، ایک عجیب سی کیفیت، یہ حسین کو پسند ہے، انہی لوگوں کے استقبال کے لیے حسین عباس کو بھیجتے ہیں، عباس جا بھائی، عباس جا، میرے زائرین آ رہے، میں لے کر آ، جب اب کربلا کی سرحد شروع ہوتی ہے تو وہاں سے عباس زائرین کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اسی حلیہ کو، اسی حلیہ میں فقہا کہتے ہیں اس کا فکر نہ کرو، ہاں بس وضو ہونا چاہیے، اس کی پرواہ نہ کرو کہ تم نے غسل نہیں کیا، تمہارے حالت کیا ہے، تمہارا حالت نہیں، کچھ حسین دیکھ رہا ہے، جب سے تم گھر سے چلے تھے نا، یہاں سے پاکستان سے، جب سے دیکھ رہا ہے حسین کہ کتنی مشکلیں اٹھا کر آئے ہیں میرا زائر، کتنا تھکا، اس کو ایک ہی دھونے کے بس کسی طرح میں کربلا پہنچ جاؤں اپنے مولا کے پاس، کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جو حسین کے زائرین کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو دھوکے دیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، حسین خود ان سے نپٹ لے گا، یہ بیچارے عقیدت کے مارے ہوئے کیسے کیسے پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے مولا حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں، اور وہاں یہاں شب خون مارنے والے کچھ بھیڑیے ان کو اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں،
عباس اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے کربلا، ساتھ لے کر عباس ساتھ لے کر آیا، لیکن حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے عباس کو سلام کر دو۔ ایسے آپ کو ایک بات آج بتانے جا رہا ہوں، جہاں جناب عباس علیہ السلام کی قبر مطہر ہے نا، وہی جگہ ہے جہاں جناب عباس زخموں سے چور ہو کے گرے تھے، اسی جگہ، کیونکہ وصیت کی تھی نا جناب سید الشہداء کے مولا میری لاشوں کو لے کے مت جائیں گے، ہے نا؟ دیکھا گنج شہیدہ بین الحرم ہے نا، گنج شہیدہ، اور جناب سید الشہداء کا وہاں جناب حر کا روضہ، کیونکہ جناب حر کا قبیلہ لے گیا تھا ان کے لاشوں کو، ان کا روضہ لے، لیکن عباس کا روضہ کربلا میں ہونے کے باوجود اسی جگہ پر ہے قبر مطہر جہاں آپ زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے تھے، اور جہاں مشکیزوں کو تیر لگا ہے وہ جگہ آگے ہے۔ سمجھ بھی نہیں آتا تھا میری کیا مسئلہ ہے کہ بھائی القامہ سے چلے، پہلا بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے آگے آئے، وہاں پہ تیر لگا، تیر اگر وہاں لگا تو روضہ یہاں ہے، سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، تیر وہاں لگا ہے، روضہ یہاں ہے، خیمہ کا ہوا، تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی بات، لیکن ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں جب پہنچوں گا وہاں۔ بس پہلے اتنا سن لیجیے عباس کے ذکر سے پہلے کہ عباس کے تعارف میں بس ایک جملہ کہوں گا اور کچھ، کون ہے عباس بتاتا ہوں، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس، علی کی مراد، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ عباس کو مانگا ہے نا علی، معبود ہے ایسا بیٹا میری نیابت کرے، سب بیٹے علی کے اتنے بیٹے شہید ہیں کربلا میں، یہ عباس جیسا کوئی نہیں، کیونکہ عباس نیابت کر رہا ہے اپنے بابا کی، اپنے بابا کی نیابت۔ کیسا ہے یہ عباس؟ شب عاشور اب وہ واقعہ بتاتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا تھا، طلایہ پھر رہے تھے، طلایہ پھرنا بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خیموں کا پہرا دینا، اس کو کہتے ہیں طلایہ پھرنا، کسی بھی چیز کا، گھر کا پہرا دینا، کسی بھی چیز کا کہتے ہیں طلایہ پھرنا۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے طلایہ پھر خیموں کے گرد چکر لگا لیں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے حملہ نہ کرتا، اور ادھر اصحاب حسینی علاؤ جلا کے بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بار بار یہ شمر ملون آتا ہے، ماں کے قبیلے کا حوالہ دینا ہے بنی کلاب کا، عباس اور اس کے بھائیوں کے لیے امان لے کر آتا ہے، بار بار کوئی بات کرو عباس سے، کون بات کرے عباس سے؟ تو انتخاب ہوا جناب زہیر بن قین کا۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ زہیر بن قین کون؟ جو ابھی ساتھ ہو، اور زہیر بن قین کا انتخاب کیا گیا کہ آپ عباس سے بات کریں، ام البنین کے بیٹوں کے لیے بار بار وہ امان لے کر آتا ہے۔ زہیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عباس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے کو بھی آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ مختصر کرتا ہوں کہ جناب زہیر بن قین نے پورا واقعہ بتا دیا جناب عباس کی ولادت کا، کیسے عقد ہوا، جناب عقیل نے کیسے خاندان تلاش کیا، کیسے شادی ہوئی، اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے تو خاموش جناب عباس، جب پورا واقعہ سنا چکے تو ولی کا شعر گویا ہوا، زہیر میرے بھائی آپ کی بات پوری ہو گئی؟ زہیر نے کہا اے ابوالفضل جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کہتے کہ عباس نے ایک انگڑائی لی، ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئیں، انگڑائی لے کر کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ ذرا صبح ہونے دو پھر تم دیکھنا کہ عباس کرتا کیا ہے۔ یہ ہے عباس، یہ عباس۔ صبح ہوئی، پہلا حملہ ہوا، لڑائی، اس کی تفصیل ہم بہت بیان کرتے رہتے ہیں، اس بڑی تفصیلی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد اب عباس منتظر ہے کہ اب میں جاؤں گا میدان میں اور سارے ارمان اپنے نکالوں گا۔ حسین نے بلایا، علم ہاتھ میں دیا، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ، علمدار ہو۔ سمجھ گئے عباس کے لڑنے کی اجازت نہیں، کھڑو۔ دیکھتے رہے اپنے لشکر کو، ایک ایک سپاہی جاتا ہے، حسین اس کے لاشے کو اٹھا اٹھا کر لاتا،
असर के करीब वो वक्त आया जब अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने पीछे कोई सिपाही नहीं, पूरा लश्कर खत्म। अलम हाथ में पकड़े, सर झुकाए झुकाए दरे खेमा पे आए। इज़्न दुखूल तलब किया, मौला ये गुलाम इज़्न बारियाबी चाहता है। इजाजत मिली, खेमे में दाखिल हुए, सर झुकाए खड़े। बात नहीं कर सकते हुसैन के सामने बगैर इजाजत के। पूछा हुसैन, अब्बास कुछ कहना चाहते हो? हाँ मौला, आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ अर्ज करूंगा। कहो अब्बास, जो दिल में है। मौला, अब इस गुलाम को भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। इतना सुनना था। सारी हसरतें हुसैन के लहजे में आ गई जब हुसैन ने ये जुमला कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर की जीनत हो, तुम अलमदार हो। अलमदार तो लश्कर की जीनत है। सर झुकाए झुकाए अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला मेरा लश्कर कहाँ? आप खुद ही तो मेरे एक एक सिपाही को उठाकर लाए, मख्तल में लिटाया। नहीं अब्बास, तुमसे बीवियों की ढारस है, तुमसे बच्चों की ढारस है। जब किसी शहीद का लाशा आता था, बीवियां बच्चे अलम के फरेरे को देखते थे। अलम का फरेरा लहरा रहा है यानी अब्बास मौजूद, और जब तक अब्बास मौजूद कोई मुसीबत खेमों तक नहीं आ सकती। अब्बास तुमसे बीवियों की ढारस, बच्चों की ढारस। इतने में एक बच्ची दौड़ती हुई खेमे में दाखिल हुई, अब्बास के दामन से लिपट गई। चाचा जान प्यास हलाक किए देती, क्या आप भी थोड़ा सा पानी नहीं ला सकते? अब्बास की जैसे दिली मुराद बनाई, बैठ गए। उस बच्ची से दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, शहजादी एक बार अपने बाबा से इजाजत दिलवा दो, ये गुलाम वादा करता है कि पानी लेकर आएगा। बल्कि मैं यूं कहूं कि अब्बास ने कहा होगा, शहजादी इजाजत दिलवाना आपका काम, अलकमा को खींच कर आपके कदमों में फेंक देना ये अब्बास का काम। इतना मान है अब्बास को अपने कुव्वत बाजू को। अब सिफारिश ऐसी हो तो इजाजत क्यों ना मिलेगी? अब्बास को मैदान में जाने की इजाजत मिली। बच्ची दौड़ी दौड़ी गई, दूसरे खेमे से एक सूखा सा मशकीजा लेकर आ गई। अब्बास बच्ची के सामने झुके, इतना झुके कि बच्ची ने मशकीजा गले में डाल दी। आज तक ये मशकीजा सकीना की यादगार बनकर अलम के साथ साथ, गोया अब्बास को गवारा ही नहीं कि मेरा अलम उठे और सकीना का मशकीजा ना हो। इसे गवारा ही। करबला में भी देखा है ना, रोज़े के सामने मशकीजा बना हुआ बता रहा है कि अब्बास का मशकीजा, ये सकीना की यादगार है मशकीजा। बस अब्बास वादा करके निकले खेमे से, घाट पे कब्जा किया, घोड़े को तराई में उतार दिया, मशकीजा भरा, चुल्लू में पानी लिया, फुरात के मुंह पे मार दिया। देख ऐसे कब्जा करता है अली का बेटा। अरे फुरात, मेरा कब्जा थोड़ी देर का नहीं है, अब कयामत तक तेरे साहिल पे मेरा परचम लहराएगा। सुनो आज़ादारों, अब क्या हुआ? हुसैन देख रहे हैं अलम को, देख लिया मेरा शेर पहुंच गया, फुरात पे कब्जा कर लिया। अब अलम वापस आ रहा। किसरे साहब ने हुक्म दिया था पूरे लश्कर को घेर लो, जाने ना पाए पानी खेमों तक, दूर से तीर बरसाओ अगर करीब नहीं जा सकते। अब हुसैन बस अलम को देख रहे। अलम तेजी से खेमों की तरफ आ रहा है। फिर अलम की रफ्तार कम हुई, फिर अलम कभी दाएं जाता है कभी बाएं। समझ गए हुसैन मेरा शेर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मकाम पे अलम झुका मगर उठ गए। समझ गए हुसैन कि मेरे शेर का एक बाजू कलम हो गया। कुछ देर तक अलम लरसता हुआ आगे आया, थोड़ा सा आगे आया, फिर झुका मगर फिर उठ गया। समझ गए हुसैन कि मेरे शेर का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। कुछ देर तक अलम लरसता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। तीसरी बार जब गिरा पे उठ ना सका। कैसे उठता? अब अब्बास के सामने एक ही तो रास्ता है, अलम बचाए या सकीना का मशकीजा बचाए। अलम फौज हुसैनी ठंडा हुआ, अब्बास मशकीजे पर छा गए, बाजू नहीं है, मशकीजे पे छा गए ताकि जो तीर आए मेरे जिस्म में लगे, मशकीजा महफूज रहे। घोड़े को एड़ दे रहे अपने,
اے اسب وفادار جلدی کر بس مجھے خیمے تک پہنچا دے. ایک بار خیمے تک پہنچا دے. بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, اپنے مولا کے بچوں سے وعدہ کیا ہے پانی لے کر آؤں گا, ایک بار یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. پسر سعد نے حکم دیا حرملہ کو ایسا کام کر کہ مشکیزہ کا پانی بہہ جائے, ورنہ کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتے. اب سنیے, یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں چند سیکنڈ کے لیے. میں جب پہلی بار گیا تھا کربلا اور زیارات کرا رہا تھا رہنما مجھے, تو ایک مقام پر لے گیا, جیسے روضہ جناب عباس کا ادھر خیمہ کا ہے, اور وہاں سے القمہ اس طرف, وہاں پہلا بازو دوسرا بازو جو انہوں نے زیارت کی انہیں معلوم ہے. یہاں اس طرف لے گیا مثلا, اور کہتا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکیزے کو تیر لگا تھا. مجھے یقین نہیں آیا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی شہادت گاہ تو وہاں ہے اتنی دور, یہ خیمے کی طرف ہے, خیمے سے وہ نزدیک جگہ, تو وہاں کیسے تیر لگا؟ حضور جناب سے عباس کی قبر تو وہاں ہے, اور مجھے نہیں یقین آیا. ایک دو بار گیا. دوسرے دن یا اسی دن رات کو مجھے مجلس پڑھنا تھی, میں یہی روایت پڑھنا تھا جو پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات, پھر سمجھ میں آئی تھی کہ ہوا کیا. سنو, جب عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے دیتے آگے لے گئے, جب اس ملعون نے مشکیزے کو تیر مارا, مشکیزے کا پانی بہ گیا, تو عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا واپس چل اسب وفادار. اب کہاں جاتا ہے؟ اب تو پانی بھی نہیں, اب تو میرے بازو بھی نہیں جو پانی دوبارہ بھر لوں. تو اب سمجھ میں آیا مشکیزے کو تیر لگا تھا آگے, مگر جب پانی بہ گیا عباس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میری سواری آگے جائے, واپس مڑ کے آئے عباس. پھر وہاں تک آئے, اس جگہ پہ پہنچے جب سر پہ گرز لگا تھا عباس. لہذا تیر لگنے کی جگہ آگے تھی, گھوڑے سے گرنے کی جگہ پیچھے تھی جہاں گرے تھے. اور گرے کیسے تھے عزیزوں؟ جو شہید بھی گھوڑے سے گرتا تھا, فطرت انسانی کا تقاضا ہے, ہاتھوں کا سہارا لے گا, ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. عباس جب گھوڑے سے گرے تھے, بازو نہیں تھے, آنکھوں میں تیر پیوست تھے, اس طرح سے گرے تھے سر کے بل کہ جتنے تیر تھے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے تھے عباس کے. بہت دیر ہو گئی, سکینہ انتظار کر رہی ہے, میرا چچا نہیں آتا, میرے چچا کا علم نہیں آتا. اما فضہ ذرا خبر تو لے کر آ, ذرا دیکھ کر تو آ, کیوں دیر ہوئی؟ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ دیر تک دیکھا, پھر چلا کر کہا شہزادی مبارک ہو, سکینہ مبارک ہو, تیرے چچا نے وعدہ پورا کیا, تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. میں کہتا ہوں اما فضہ آپ نے جلدی کر دی, آپ نے جلدی کر دی, آپ نے علم آتے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے. بس سکینہ نے اتنا سنا کہ میرے چچا کا علم آ رہا, دوڑنا شروع کیا, ایک خیمے سے دوسرا خیمہ, دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ, چلاتی جاتی ہے بچوں آؤ آؤ, اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ. میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس, وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا